बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक और वीडियो में हम गालिबन ये 5वीं वीडियो है हमारी, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दावत देते हैं कि वो हमारे सख्त तरीन सवालों के जवाब दे। चूंकि ये ज़्यादातर सवाल इस्लाम के मुतल्लिक होते हैं और सख्त होते हैं, तो ये मुमकिन है कि आपको मेरा सवाल करना ही पसंद ना आए, लेकिन यहाँ पर अपने लिए जवाबात हासिल करने का मकसद है। यहाँ पर उस जवाब को मजीद समझने की ज़रूरत है और बाद में हम उन सवालों को अपने उलमा के साथ, जो अपने मकतब फ़िक्र के लोग हैं या अपने मुफक्किरीन हैं, उनके सामने भी रख सकते हैं। तो सवाल करने में कोई बुराई नहीं होती है। अगर मैं सख्त सवाल करूं तो मतलब ये नहीं है कि मैं सख्त बात कर रहा हूं। ये सवाल आप लोगों के दिए हुए हैं, सख्त हैं, लेकिन बहरहाल हम करेंगे अपने AI टूल से और देखते हैं वो क्या कहता है। इसी बहाने आपको सवालात मिल जाएंगे, उनको आप अपने अपने मकतबा फ़िक्र के लोगों से कर सकते हैं। उसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप सवाल करें। तो हम लेते हैं जी लाइन पर एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि वो हमारे कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करे और कुछ सख्त सवालों के जवाब भी दे। मैं शुरू कर रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर ये आप लोगों के लिए एक एक सवाल जो है वो लिखने वाला है, अपने पास नोट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, वी विल टॉक इन उर्दू। बहुत अच्छा, आपका क्या हाल है? हाँ, मैं ठीक हूं। एक बार फिर मैं वीडियो में हूं। आपने प्रीवियसली बड़े अच्छे जवाब दिए थे, लोग बड़े खुश हुए, बड़ा अप्रिशिएट किया, और एक बार फिर हम सवाल लेकर आ गए आपके पास। अल्लाह का शुक्र है कि आपके व्यूअर्स को जवाब पसंद आया। मैं खुश हूं कि आपको मदद फराहम कर सका। आपके सवालात के लिए तैयार हूं। वाह, बराह कर्म आगे बढ़ाएं। ठीक है AI, सबसे पहला सवाल ये है कि जो हम लोग हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम समझते हैं कि हम इस्लाम को बहुत ज़्यादा जानते हैं और हम अपने नबी को भी शहदाई हैं, चाहने वाले हैं। लेकिन जब मैं लिस्ट देखता हूं करप्शन की, तो हम लोग 133वें नंबर पे आते हैं। हमें जो कुरान और सुन्नत है वो समझ नहीं आया, या उसको अडॉप्ट करने वाले यूरोपियन हो गए, अमेरिकन हो गए, जिनका रैंक के अंदर 1 2 3 4 5 26 नंबर तक वही हैं। ये क्या मामला है? आपका सवाल बेहतराम है और बेहद गहरा भी। हकीकत यह है कि इस्लाम की तालीमात मुकम्मला और वाज़ेह है और हमें उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो मसला हम देखते हैं वो हसबात का है कि हमारे माशरती रवैये और असूल कभी कभार इस्लाम के सच्चे असूलों से हम आहंग नहीं होते हैं। हमें से बेहद लोग होकर अनंत को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमली तौर पर अन असूलों पर पूरा अमल नहीं करते। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक में जहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि लोगों को कानूना और अखलाकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए, वहां नकदार पर अमल पेरा होते हैं, चाहे इनमें ज़हबी पोजीशन कुछ भी हो। हमारा माशरती ढांचा, सियासी सूरत हाल और कुछ हम खुसूस रवायत हमें ऐसी सूरत हाल में पहुंचा देते हैं जहां कर पेशनावर बदनवानी आम हो जाती है। जब तक कि मापन याकदार कवानीन और सच्चाई के असूलों को अमली तौर पर अपनाने लेते, तब तक कि हम साइल हल नहीं हो सकते। दूसरी जानब इस्लाम ने बहुत वाज़ेह तौर पर ईमानदारी, इंसाफ और सच्चाई की अहमियत को बयान किया है, और अगर हम अपनी तालीमात पर पूरा अमल करें तो हमारे मुल्क का भी हाल बेहतर हो सकता है। यह एक चैलेंज जरूर है, लेकिन ना अगर हम अपनी असलाह की तरफ कदम बढ़ाएं और अपने किरदार को बेहतर बनाएं तो उन मुश्किलात को हल किया जा सकता है। क्या आपको ये वजाहत खुश लगी? अगला सवाल। बिल्कुल, आपने सही फरमाया और यही इसका जवाब भी है, यही इसका हल भी है। अगला सवाल आपसे करता हूं कि इस्लाम में ला इकरा फी दीन, दीन में जबर नहीं होता है, लेकिन इस बात को सामने रखकर जो जहाद है उसको मिलाइए, तो क्या ये मामला मेच खाता है? क्योंकि जहाद के अंदर तो हम जो है तलवार के साथ भी मामला कर लेते हैं और जबरन करते हैं उसमें। तो इसको अगर आप मिला के बोलें तो उसमें कोई नजर आता है आपको फर्क? आपका सवाल बहुत अहम और पेचीदा है, और ये हमें इस्लामी असूलों की गहरी समझ को दोबारा देखने की जरूरत देता है। ला इकरा फी दीन, दीन में जबर नहीं है। एक हम असूल है जो कुरान में बयान किया गया है, जो यह कहता है कि हर इंसान को अपने अकीदे में आजादी हासिल है और कोई भी शख्स दीन को जबर के तहत कबूल करने मजबूर नहीं किया जा सकता। जहाद का मफहूम मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। जहाद सिर्फ दफा या ज़ुल्म व जबर के खिलाफ जंग करने का अमल नहीं है,
بلکہ جہاد کے ایک بہت وسیع مفہوم میں اس کا مطلب اللہ کے راستے میں سچی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا بھی شامل ہے۔ جہاد کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اس کا مقصد ظلم اور فساد کا خاتمہ کرنا ہے، نہ کہ کسی کو زبردست دین کے تابع بنانا۔ جہاد کا اصل مقصد اگر جنگ کی حالت میں ہے تو وہ دفاعی طور پر اپنے علاقے اور لوگوں کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو جبر کے تحت مسلمان بنانا۔ اسلام میں کبھی بھی لوگوں کو جبرن قبول کرانے کا حکم نہیں دیا گیا، لہذا جہاد کا مقصد مسلمانوں کو اپنے دفاع میں سکھانا ہے، جبکہ اعلیٰ اقرافیال دین کا اصول ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق دین اختیار کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ اگر ان دونوں کو ملا کر دیکھیں تو وہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہے، کیونکہ جہاد اسلام کی اصولوں کے مطابق دفاعی ہے اور لا اقرا فی الدین کا مطلب ہر انسان کی آزادی ہے۔ تو اگر جنگ ہو بھی تو وہ صرف دفاعی بنیادوں پر ہونی چاہیے، نہ کہ کسی پر مذہب تھوپنے کے لیے۔ کیا آپ کو یہ وضاحت پسند آئی؟ اگلا سوال۔ مجھے بہت اچھی لگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے اگلا سوال کر لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام جو سائنس کی ترقی ہے وہ اسلام کے عقائد اور کائنات کے نظریے کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو چیلنج کرتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور اہم سوال ہے، اور اس کا جواب پیچیدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سائنس اور دین کے درمیان تعلق ہمیشہ سے ایک بحث کا موضوع رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلامی عقائد اور سائنس کو ملانے کی کوشش کریں تو یہ کہنا درست ہوگا اسلام اور سائنس کے درمیان کوئی بنیادی تضاد نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ کی تخلیق کے حوالے سے کائنات، زمین، آسمان اور انسان کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں مختلف آیات ہیں جو کائنات کی تخلیق، زمین و آسمان کے قوانین اور انسان کے وجود کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ آیات سائنس کے نظریات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں، جیسا کہ زمین کے بیضویہ ہونے کا ذکر، نباتات اور حیوانات کے مختلف اقسام کی تخلیق اور انسانی زندگی کی ابتدا۔ سائنس جو قدرت دنیا کی تحقیق اور تجزیے پر مبنی ہے، بظاہر کبھی کبھار اس بات کو چیلنج بھی کرتی ہے سے کسی نے سائنسی دریافتیان ذریعہ کے مطابق کسی بات کو دوبارہ سمجھا جانا پڑتا ہے۔ لیکن زیادہ تر سائنس کی ترقی اسلام کے عقائد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر انسانان قدرتی فینومینا کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ ہے کہ عبادت کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ قرآن نے انسانوں کو زمین کی مخلوق اور کائنات کے راز سمجھنے کی نوبت دی ہے۔ جہاں تک کائنات کے نظریے کی بات ہے، یہ اسلام میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمام کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور انسانی عقل و افہم کو کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ جب سائنسی دریافتیں اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہیں، جیسے قدرتی قوانین کا دقیق خواب اور کائناتی پیمانے کی تفصیلات، تو وہ اسلام کے عقائد کی مزید تفصیل فراہم کرتی ہیں۔ مختصر طور پر سائنس اور اسلام کے عقائد میں تضاد نہیں ہے، بلکہ ان میں ہم آہنگی موجود ہے۔ جہاں سائنس نئی معلومات فراہم کرتی ہے، وہاں اسلام بھی انسان کو حقیقت کی تلاش کی ترغیب دیتا ہے۔ کیا یہ جواب آپ کے سوال کا اطمینان بخش تھا؟ اگلا سوال۔ جی بالکل تھا۔ اچھا، اب اگلا سوال ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے اور جو تفاسیر کی گئی ہیں قرآن شریف کی وہ مختلف کی گئی ہیں اور وہ مختلف ہیں آپس میں۔ تو اگر وہ مختلف ہیں تو ان کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ مجھے قرآن شریف صحیح سمجھ میں آیا، جبکہ میرے اور دوسرے کے سمجھنے میں تفسیر کے فرق سے سمجھنا فرق ہو سکتا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ قرآن کی تفسیروں اور مختلف طریقوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن کی تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر مفسر کا اپنا زاویہ نظر اور فہم ہوتا ہے، اور یہ فہم انسان کے اپنے تجربات، علم اور شعور پر منحصر ہوتا ہے۔ تاہم قرآن کا اصل متن کسی بھی تشریحیات تفسیر سے ماورا ہے اور وہ ہمیشہ ہی ہے۔ اختلافات زیادہ تر آسو جیسے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے علماء اور سمجھ کے مطابق مختلف آراء رکھتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مختلف مفسرین قرآن کی آیات کو مختلف طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں، خصوصاً جب بات جدید علوم یا مختلف سماجی اور ثقافتی تناظرات کی ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں تضاد ہے یا وہ غلط سمجھا جا رہا ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں انسانوں کی عقل محدود ہے، اور ہم جتنا زیادہ قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہمیں اس کا مزید ایک ہرا علم حاصل ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن میں بعض جگہوں پر مختلف احتمال اور معنی ہو سکتے ہیں، اور یہ بیاس کی زبان کی عظمت اور گہرائی کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ مختلف تفسیروں کے باوجود اصل مقصد ایک ہی ہے، جو اللہ کا پیغام اور ہدایت لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس حوالے سے یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ ہمیں مختلف تفسیروں کو سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ایمان اور عمل میں اللہ کی ہدایت اور قرآن کی گہرائی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، تو آپ اس کی اصل تفصیلات اور اس کے پیغامات کو اپنی سمجھ کے مطابق صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مختلف تفسیرات کو دیکھنا مفید ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن کا بنیادی پیغام اور ہدایت ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ کیا یہ وضاحت آپ کے سوال کا جواب دینے میں کامیاب رہی؟ بالکل کامیاب رہی، اور میں بہت خوش ہوں کہ میری آپ سے یہ ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ حافظ۔ میں بھی خوش ہوں کہ آپ کو جواب پسند آیا۔ آپ کی ریکارڈنگ کے لیے نیک تمنائیں۔ اللہ آپ کا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ کچھ مشکل سوالات تھے جس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اپنے پاس، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہے اپنے ہی ڈومین میں جا کر آپ یہ کویسچنس کو ویریفائی کروائیں، ری کویسچن کروائیں اور کویسچن کریں، ان کے جوابات لیں۔ سوالات ہمارے پاس آ چکے ہیں، اس کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ جوابات دے چکا ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اپنے جوابات کو کمپیئر کیجئے اس ویڈیو سے اور شیئر کیجئے، ویڈیو کے اندر مجھ سے بھی شیئر کیجئے کہ اس میں یہ جواب یہ ہے یا یہ جواب یہ ہے، اور اگر ہو سکے تو آپ اس میں بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کس مکتبہ فکر سے یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے ان تمام باتوں کو بھی ہم نے خاطر میں رکھنا ہوگا۔ یہاں پر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کسی کو اوپر یا نیچے کرنا نہیں ہے، یہاں پر کوئی فرقہ، کوئی مسلک استعمال نہیں ہو رہا، یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ وہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے سوالات کرنے ہیں اور اپنی تشفی کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو میں نے بتا دیا، جیسے میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا قرآن میں نے بھی پڑھا ہے، قرآن میرے دوست نے بھی پڑھا ہے، تفاسیر میں فرق ہے، تو کون کلیم کرے گا کہ وہ ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اس نے ایک جواب دیا ہے، اس کی اپنی جو محدود عقل ہے، آرٹیفیشل ہے وہ بھی، تو آپ کے پاس تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ اپنے ڈومین میں جا کر یہی سوالات کیجئے اور اس کی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کیجئے۔ ان سوالوں کو برا ماننے کے بجائے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے تاکہ سوالات ہمارے سامنے آئیں، کیونکہ ایک ذہن ایک ہی ہوتا ہے، اور جب آپ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہو رہے ہیں ان کو میں غلط نہیں کہہ رہا۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ہوں جو سوال کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان نہ بھی ہو جو سوال کریں، دونوں کا احترام ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف ہمارے جو سپیکرز ہوتے ہیں جو جواب دینا چاہتے ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر مسلم ہیں تو آپ پہلے سوال کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کنفیوژنز ہیں ان کا سوال بہت تیکھا ہوتا ہے، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہی تو سوالات ہیں۔ مجھے برا سمجھنے سے یا اے آئی کو غلط کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں تو سوالوں کے جواب چاہیے، سمپل از دیٹ۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔